बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के वसाइल पर उस तरह चंद लोगों का कब्जा है जिस तरह कि करबला में दरिया फुरात पर शिमर और उसके साथियों का था। यानी हालांकि था तो वो दरिया जितने भी इंसान और जानवर उसको पी लेते उस पर फर्क न पड़ता, लेकिन उन्होंने कब्जा किए रखा। इसी तरह पाकिस्तान में बेबहा वसाइल हैं लेकिन उन पे चंद लोगों का कब्जा है। उसके बाद हम मंडी की बात करेंगे। कादी फायद ईसा ने इसका इफ्तिताह किया। 63A की सूरत में उन्होंने मंडी खोली और उसका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो आपको पता है कि रेट बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो MNAs और सेनेटर्स वो हैं नहीं मंडी में और उनका रेट वो बहुत ऊपर चला गया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में आपके 3 टारगेट होने चाहिए। एक आर्मी चीफ, दूसरा जो है वो चीफ जस्टिस और तीसरा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जो है ना आपने अपने काबू में करने या इनके साथ दुआ सलाम रखनी है। आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये जो मीशत तरक्की कर गई है और हर पाकिस्तानी की इनकम वो $50,000 हो गई है मंथली, तो ये आर्मी चीफ साहब की मेहरबानी है, उसकी वजह से ये सारा इनकलाब आया है। उसके बाद खंजीर का गोश्त, सरदार एयाज सादिक जो फॉर्म 47 के हैं बुरी तरह हारे थे लेकिन स्पीकर बने हुए हैं और खंजीर का गोश्त खा रहे हैं। उन्होंने दूसरा खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि हमें आप भी खंजीर का गोश्त दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकर गया। ये क्या बात है। और आखिरी बात हम करेंगे, आखिरी बात ये होगी कि इसराइली मॉडल क्या है वो आपके सामने जो है वो रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान में वो मॉडल जो है वो अपनाया जा रहा है। आप देखें कि बैक वक्त लबनान, शाम, ईरान, इसके अलावा फ़लस्तीन यानी गज़ा, इन पर जो है वो इजराइल हमलावर है, इन पे हमला भी कर रहा है और उनकी नस्ल कुशी भी कर रहा है, अगवा भी कर रहा है, गैब भी कर रहा है, कैद भी कर रहा है। ये सारा मॉडल जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना लिया है। पाकिस्तानी हुकूमत मुकम्मल तौर पे इजराइल के मॉडल पे चल रही है और उसने मिसाल अपने सामने रखी है गज़ा की। यानी अगवा होने वाले लोगों की तादाद में फिर अचानक इजाफा हो गया है और पिछले चंद दिनों में इंतज़ार हुसैन पंजोता और इसके अलावा एक सहाफ़ी और एक सिंगर जो बाहर से आए अपने बूढ़े वालिदैन को मिलने के लिए, उनको अगवा कर लिया गया। फिर इन पर रंग बिरंगे जो है वो पर्चे और दुनिया जहान की जो ज़हन में आती है चीज़ वो FIR में डाल दी जाती है। जिस तरह आज एक बेशर्म जज वो अलीमा खान को कहता रहा कि आप अपना पासवर्ड दे दें पुलिस वालों को, ये यानी वो है अबुल हसनात जुल्करनैन। पहले इसने अडयाला जेल में भी चंद चढ़ाया था, अब इमरान खान की बहन उसकी अदालत में है और वो यानी आप अंदाज़ा करें कि वो एक खातून को कह रहा है जो गैर सियासी हैं कि आप अपना पासवर्ड जो है वो पुलिस को दे दें और वो रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं। बहरहाल मुकम्मल तौर पे इसराइली मॉडल पे पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अमल कर रही है और लोगों के साथ वो सलूक कर रही है क्योंकि इसराइल को खुली छुट्टी है, खुली, कोई पूछने वाला नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कोई भी पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त किसी को कोई पूछने वाला नहीं। अगवा करें, गिरफ्तार करें, पर्चे करें, गैब करें, किसी को कोई सरोकार नहीं है। उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि कादी फायद ईसा ने 63A ख़त्म की और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मंडी का इफ्तिताह किया। उन्होंने सरकारी तौर पे इजाज़त दी, लीगलाइज किया कि जिस पार्टी के बंदे चाहिए, पहले उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला दिया था कि एक पार्टी का बंदा अपनी पार्टी के मर्जी के बगैर अगर वोट करेगा तो वो डीसीट भी होगा और उसका वोट काउंट भी नहीं होगा। तो कादी फायद ईसा ने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में 2 साल बाद ये रिव्यू लगाया और उसमें इजाजत दे दी कि अब आप लोग इस तरह करें कि जो मुखालिफ पार्टियां ना जो आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देना चाहती, मेरी एक्सटेंशन के हक में वोट नहीं देना चाहती, आप इस तरह करें, उनकी बीवियां गवाह करें।
آپ اس طرح کریں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اغوا کریں، آپ اس طرح کریں ان کے بوڑھے والدین پہ تشدد کریں، آپ اس طرح کریں رات کو 12 بجے ان کے گھر میں 12 گاڑیاں لے جائیں اور ان کو ہراساں کریں اور ان پر چھاپے ماریں۔ بہرحال یہ کائی صاحب نے اجازت دے دی اور پھر انہوں نے بڑے عرصے بعد ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی۔ حالانکہ میں ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کو ہارس نہیں کہنا چاہیے، ہارس بڑا مزیدار جانور ہے، یہ ایک خارش زدہ کھوتے اور گدھے ہیں جن کی قیمتیں لگتی ہیں۔ بہرحال اب اس کی جو قیمت ہے وہ کھوتے کی اس کی بہت زیادہ قیمت بڑھ چکی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ کھوتے شارٹ ہیں، جو ہے وہ ان کو مل نہیں رہے، لہذا قیمت بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور ذمہ داری لگائی گئی ہے ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں والوں کی، کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والوں کے پاس ایک تو بہت زیادہ اور دوسرا حرام کا پیسہ ہوتا ہے، تو ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ آپ کو مزید سرکاری زمین پر قبضہ کرنے دیا جائے گا، آپ کو مزید لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنے دیے جائیں گے، آپ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی جہاں تک بڑھانا چاہیں بڑھا لیں، ہم کو کس نے روکنا ہے، کسی ہمارے باپ کا راج ہے، لہٰذا آپ ایم این ایز اور سینیٹرز وہ جو ہے وہ خریدیں اور جتنی مرضی ہے، یعنی جتنی مرضی ہے۔ میں نے آپ کو کل آفر بتائی تھی کہ یہ آفر کی جا رہی ہے کہ ایک تو آپ پیسے لے لیں اپنی مرضی کے، دوسرا اگر آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو ڈی سیٹ ہونے کی صورت میں ہمارے پاس فارم 47 کی بوری بھری پڑی ہے، ہم آپ کو فارم 47 دے دیں گے، جس طرح ہم نے 8 فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا لیکن 9 فروری کو ہم نے فارم 47 والا جادو کیا اور سب کو دے دیے، اور جس پارٹی نے جو ہے نا وہ 17 سیٹیں لی تھی ہم نے ان کی 124 کر دی۔ تو آپ بک جائیں، ایک تو پیسے لے لیں، پھر آپ ڈی سیٹ اگر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہم فارم 47 دے دیں گے۔ تو یہ جو قاضی صاحب نے بڑے بابرکت ہاتھوں سے افتتاح کیا تھا منڈی کا، میلہ مویشیاں کا، تو وہاں پر قیمتیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا فرق ہے، سپلائی بہت کم ہے کیونکہ پارٹیوں نے اپنے اپنے ایم این ایز کو محفوظ مقامات پہ پہنچا دیا ہے، سینیٹرز کو بھی کوئی ملک سے باہر ہیں، لہٰذا قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ان خارش زدہ گدھوں کی۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے، وہ بات ہے جی کہ سردار ایاز صادق یہ فارم 47 کے جو ہے وہ سپیکر ہیں، بری طرح ہارے تھے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی خنزیر میں بھی تو کھا رہا ہوں، میں ہارا ہوا ہوں لیکن سپیکر بنا ہوا ہوں، پورا پروٹوکول ہے، تو آپ لوگ وہ جو خنزیر کا گوشت آپ کے پاس پڑا ہے مخصوص خواتین نشستوں کے جو ہے نا وہ متعلق، وہ گوشت آپ ہمیں دے دیں۔ خیر الیکشن کمیشن نے جو ہے نا اس پہ کوئی کان نہیں دھرا، انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی، بندے جب پورے نہیں ہوئے تو سردار ایاز صادق نے جو ہے وہ اس سردار کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سردار کس طرح بنا، نیا بنا ہے، تو اس نے پھر خط لکھ دیا دوسرا الیکشن کمیشن کو کہ وہ جو آپ کی فریج میں خنزیر کا گوشت پڑا ہے اس کی چانپیں ہو گئی، اس کا جو ہے نا وہ ٹانگ کا گوشت ہو گیا، تو وہ مخصوص نشستیں ان لٹیروں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو دے دی جائیں تاکہ ہم آئینی ترمیم کر سکیں۔ آج ہوا یہ کہ پنجاب کے جو ممبر ہیں ٹوانا صاحب، انہوں نے مخالفت کی کہ سپریم کورٹ واضح ہدایات دے چکی ہے، ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم یہ سیٹیں نہ پی ٹی آئی کو دیں اور نہ ان کو دیں، بالکل درمیان میں رہیں، پھر جب سپریم کورٹ نے کچھ کہا یا نوٹس لیا تو ہم کہیں گے ہم نے کسی کو بھی نہیں دی۔ بہرحال آج جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ کا پورا دل تھا کہ ویسے بھی ہم خنزیر کھا رہے ہیں، سردار ایاز صادق کھا رہا ہے، فارم 47 والی ساری حکومت کھا رہی ہے، صدر کھا رہا ہے، قومی اسمبلی کے ارکان کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑا طاقتور ہے، بڑی اس میں چربی ہوتی ہے، تو یہ خنزیر کا گوشت نکالیں اور سردار ایاز صادق کو دے دیں۔ لیکن وہاں پہ مخالفت ہوئی اور یہ سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے، تو وہ جو سیٹیں تھیں خواتین کی مخصوص نشستوں والی، وہ فی الحال اس حکمران اتحاد کو دینے سے انکار ہوا ہے، لہذا آئینی ترمیم مزید مشکل ہو گئی ہیں، اور وہ چونکہ مشکل ہوئی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ
کہ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور مزید جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں آپ نے سیاست کرنی ہے نا، نواز شریف اور شہباز شریف کو ان کے ابے نے کہا تھا چیف اپنا ہونا چاہیے، چیف جس چیز کے ساتھ چیف لگتا ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہے، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہے، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہوتی ہے وزیر اعظم کی کہ وہ 4-5 سینئر جنرل میں سے کسی کو چوتھا تارا لگا کر آرمی چیف بنا دے۔ لیکن نواز شریف وغیرہ کی سوچ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو لیفٹیننٹ جنرل کو جنرل بناتے ہیں تو ہم اس پہ احسان کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے اسے چیف بنایا لہذا وہ ساری عمر جو ہے وہ ہمارے نیچے لا کے رہے، کیونکہ ہمیں اب بتا گیا تھا کہ چیف اپنا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی ٹوٹل سیاست آپ دیکھیں نا، اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ جی چیف آف آرمی سٹاف، اس پہ ڈورے ڈالنے ہیں، اس کے بعد ہے چیف جسٹس۔ قاضی فائد عیسیٰ کا سوال ذہن میں رکھیں، کیا کیا قاضی فائد عیسیٰ نے؟ چیف جسٹس ہو گیا اور پھر چیف الیکشن کمشنر ہو گیا۔ یہ جو 3 چیف ہیں پاکستان کی ٹوٹل سیاست، دوسرے ملکوں میں یہ سب سے زیادہ غیر جانبدار، یہ سب سے زیادہ غیر متعلقہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو 3 میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا کسی قسم کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ انڈیا میں دیکھیں، انڈیا میں 60 سے 70 کروڑ ووٹ جو ہے نا وہ پول ہوتا ہے، اس کے چیف الیکشن کمشنر کا آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسا چیف الیکشن کمشنر ہوگا۔ لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کسی سیٹ پر کسی پارٹی نے کہا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ آپ نہیں سنیں گے، کیونکہ وہاں چیف الیکشن کمشنر وہ اسٹیٹ کا بندہ ہوتا ہے، وہ ریاست کا ملازم ہوتا ہے، آئین کے مطابق اس نے حلف لیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آرمی چیف ہے، آرمی چیف کا کیا لینا دینا کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، اس نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح چیف جسٹس تو بالکل کسی کھاتے میں نہیں آتا نا، کیونکہ اس کا بالکل کام ہی اور ہے، اس کے پاس جو ہے نا وہ کبھی کیس جانا ہے، اور یہ حال بھی نہیں ہے دوسرے ملکوں میں جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو ٹوٹل پولیٹکس ہوگی نا، ٹوٹل پولیٹکس، کیونکہ یہاں پہ جو پولیٹکس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مفادات کی۔ میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا، تھوڑے لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں دولت جو ہے نا وہ سیاست بذریعہ دولت اور پھر دولت بذریعہ سیاست، دولت کے سر پہ آپ سیاست کرتے ہیں اور پھر سیاست کے سر پہ آپ پیسے بناتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، یعنی وہ افتخار چودھری چیف جسٹس جس کو نواز شریف نے نام نہاد بحال کرایا، حالانکہ اس کے پیچھے کیا نہیں تھا اور امریکہ تھا، لیکن پھر کتنے فائدے اٹھائے، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو گھر بھجوا دیا، یعنی یوسف رضا گیلانی کو نواز شریف نے۔ تو پاکستان میں ٹوٹل جو پولیٹکس ہے، جو پولیٹکس کا جو کینوس ہے، اس میں یہ 3 شخصیات، ابھی آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہو رہا ہے۔ یعنی آج ایک ٹاؤٹ نے ٹویٹ کیا ہے، یعنی منیف فاروق نے، کہ جی چیف جسٹس نے، آنے والے چیف جسٹس نے اگر کوئی ایڈونچر کی تو اس کو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اب یار اندازہ کریں، کہاں منیف فاروق یہ لونڈا اور کہاں منصور علی شاہ، لیکن دھمکی دلوا دی گئی ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی طرف سے دھمکی دلوائی گئی ہے۔ یعنی کیا کریں گے منصور علی شاہ؟ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں، میں نے آپ کو بتایا نا یہ 3 پاکستانی پولیٹکس جو ہے نا، عمران خان کے خلاف کون ہوا؟ چیف آف آرمی سٹاف۔ عمران خان کے خلاف کون ہوا؟ چیف الیکشن کمشنر، اور یہ سارا مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ باجوہ نے نہیں کیا، اس کے علاوہ اسکندر سلطان راجہ نے کیا کیا، یہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کیا کیا؟ یہ پاکستان کی ٹوٹل سیاست ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ منشور ہے، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آج نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ بڑا مجھے خوشگوار تجربہ ہوا ہے، یہ جو اس دفعہ میں نے پالش ماری ہے، پالش کی کوالٹی بہت اچھی تھی، مجھے اب جو ہے نا وہ کر کے تجربہ بھی بہت ہو گیا ہے، اور یہ جو ملک میں خوشحالی ہے، یہ جو ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، یہ جو ملک میں ڈالرز کی بہار ہے، یہ جو ملک میں روزگار ہے، یہ جو ملک میں مہنگائی بالکل مائنس میں چلی گئی ہے، یہ جو لوگ ہر طرف خوشحالی کے گیت گا رہے ہیں، یہ مہربانی ہے آرمی چیف صاحب کی۔ نون لیگ کو اپنے منشور میں لکھنا چاہیے
کہ جی وہ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ آرمی چیف کے متھے لگائیں گے. اور میں آرمی چیف صاحب کو بحد احترام عرض کر دوں ان کی خدمت میں کہ یہ سارا کچھ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ کل کو جو گھوم کا ٹوکرا انہوں نے اٹھانا ہے نا اور ضلالت کا ٹوکرا وہ بھی یہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے سر پہ رکھیں گے. ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. یعنی فطرت نہیں بدلتی، ان کی فطرت ہے. یہ سمپولیے ہیں، یہ آپ کے سر پہ رکھیں گے. ابھی کہہ رہے ہیں نا سارا آپ کے، اس لیے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، لہذا وہ سارا کچھ بھی یہ آپ کے سر پہ رکھ دیں گے. پھر آپ اس وقت جو مرضی ہے کہ اگر پوچھنا ہو تو جنرل فیض آپ کی کسٹڈی میں ہیں، ان سے پوچھ لیں. آپ کے وہ سینئر جنرل باجوہ ہیں، ان سے پوچھ لیں، یا ان سے پہلے والوں سے اگر کوئی زندہ ہے تو پوچھ لیں کہ یہ سمپولیے بعد میں کیا کرتے ہیں اپنا کام نکلوا کے. بہرحال یہ تین چیف یہ پاکستان کی سیاست کا مرکز ہوتے ہیں. اب جو بات آپ سے کرنی تھی اور جو مرثیہ پڑھنا تھا، جو کہ ہم روز مرثیہ پڑھتے ہیں، وہ ہے کہ وسائل پر. یعنی دنیا کا یہ وہ ملک ہے جس میں تمام موسم ہیں، دنیا کا وہ ملک ہے جس میں پہاڑ ہیں، دنیا کا وہ ملک ہے جس میں سمندر ہیں، دنیا کا وہ ملک ہے جس میں سرسبز و شاداب میدان ہیں، دنیا کا وہ ملک ہے جس میں دریا ہیں، دنیا کا وہ ملک ہے جس میں بہترین بندرگاہیں ہیں، جس میں ریلوے کا نظام ہے. یعنی کوئی ایک آپ بتا دیں جو اس ملک میں کمی ہو. یعنی بعض جو ہے نا وہ حصوں میں 50 درجہ حرارت ہوتا ہے اور بعض حصوں میں جو ہے وہ برف باری 4-4 فٹ پڑی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا تحفہ ہے اللہ پاک کا. آپ کو یاد ہوگا جب رشیا نے یا سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو کیا منطق پیش کی گئی کہ وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے افغانستان کے ذریعے، کیونکہ وہاں تو اتنی ٹھنڈ اور سردی ہوتی ہے کہ ان کے پاس بندرگاہیں نہیں ہیں. حالانکہ یہ تھیوری اتنی سچی نہیں تھی لیکن مارکیٹ میں پھیلائی گئی. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ہے، ہر چیز اس ملک میں ہے، لیکن وسائل کی جو تقسیم ہے. میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک دریا سے اگر 72 بندے پانی پی لیتے فرات سے، کتنا پانی کم ہو جاتا فرات کا. اگر ان کے مویشی پانی پی لیتے، چھوٹے چھوٹے بچے پانی پی لیتے، لیکن یزیدیوں کو منظور نہیں تھا. یزیدیوں نے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا دریا پہ، کتابوں میں لکھا ہے، اور انہوں نے پانی نہیں پینے دیا اور پھر پیاسوں کو انہوں نے شہید کیا. یہاں پہ لوگ عمر بھر دھکے کھاتے 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 دفتروں کے اور جو ہے نا اپنے بچوں کو پڑھا کے ان کے سنہرے مستقبل کے خواب آنکھوں میں لے کے جس طرح حسین اور اس کا لشکر بھوکا پیاسا شہید ہوا، یہ بھی بڑھاپے میں جا کر وہ جان جو ہے وہ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں اور ان کے جو سپنے ہوتے ہیں، ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتے. کیوں پورے نہیں ہوتے؟ کیونکہ وسائل کے فرات پر چند شمروں کا قبضہ ہے، چند شمروں کا. بقول DGISPR کہ ہم نے 342 ارب روپیہ وہ ٹیکس دیا ہے. جس چیز پہ 342 ارب روپیہ ٹیکس بنا ہو اس کاروبار کا حجم کتنا ہوگا؟ کتنا کاروبار ہوا ہوگا جس پہ 342 ارب روپے کا ٹیکس بنا ہے؟ پھر دوسرے کاروبار کہاں سے میرے جیسے بندے کریں گے؟ شریف فیملی کا کوئی چیز منہ سے نکالیں اس کا کاروبار ہے. زرداری فیملی کا کاروبار ہے، جہانگیر ترین کا کاروبار ہے، منشا گروپ کا یہ یعنی چند آپ اگر انگلیوں پہ گنے نا، انگلیوں میں 25 کروڑ میں سے یہ 1 کروڑ بھی نہیں بنیں گے. اور ان شمروں کا وہ فرات پر قبضہ ہے. نہ یہ پانی پیتے ہیں، نہ یہ کسی کو پانی پینے دیتے ہیں، اور یہ بھوکا اور پیاسا لکو دک صحرا اور گرمی میں پاکستانیوں کو گزشتہ 77 سال سے ذبح کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم غلطی کر کے اس ٹرین میں بیٹھ گئے تھے یا غلط ٹرین میں بیٹھ گئے تھے جہاں پر مٹھی بھر لوگوں کا وہ وسائل پہ قبضہ ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. اور اپنی فیملی سمجھتے ہوئے ایک پیار بھرا گلہ کہ ویورشپ یکدم بہت کم ہو گئی ہے، تھوڑا شفقت کیا کریں اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.